जॾहिं पाण वापसि आया तौर सीना तां त उन्हनि जे उम्मत जो हिकिड़ो गिरोह गुमराह थी चुको हो ऐं उन्हनि सोन जी पूॼा शुरू कई ऐं उनजो सामने जेको सो माण्हुनि खे जेको जेको हुन में दाख़िल थियो पिए उनखे सोन जो अशरफ़े जूं थेलियूं पिए ॾिनियूं त हिकिड़ी गॉड ऐं गोल्ड जे विच में हिकिड़ी कशमकश शुरू थी वई हुई। हिकिड़ा माण्हू ख़ुदा परस्त थिया, हिकिड़ा माण्हू ज़र परस्त थी विया। असां वरी वटि ज़र परस्ती जे तरफ़ हुकुमराननि जी चापलूसी जे तरफ़ वधी रहिया आहियूं। ख़ुदा परस्ती जो जेको असां रंग आहे उॾाई तवजो इला माशा अल्लाह जिन माण्हुनि खे अलाह पाक खोच ॾिनी आहे उहे त उनखे बाक़ी आहिनि, क़ाइमु दाइम आहिनि, पर असांजी अक्सरियत उन खां वरी हटी रही आहे। हज़रत मूसा जो हिकु किस्सो आहे त जॾहिं फिरौन चयो अना रब्बकुमुल आला त घणनि माण्हुनि जेको सो उनजो दीन क़बूल करणु शुरू कयो ऐं पोइ हज़रत मूसा उनखे चैलेंज कयो ऐं पोइ चयईं त मुंहिंजो रब उहो आहे जेको मारे थो जीआरे थो त हुन चयो त आहे मां बि मारे थो सघां जीआरे थो सघां। ॿ माण्हू घुराए हिकिड़े खे क़त्ल कराए छॾी, हिकिड़े खे ज़िंदा ॾिनी। पोइ कलाम पाक में आहे त हुन चयो त हा पोइ मुंहिंजो रब उहो आहे जेको मशरिक़ खां सिज उभारे थो ऐं मग़रिब खां लाहे थो। तुंहिंजे अहिड़ो आहीं त मग़रिब खां उभार ऐं मशरिक़ में वञी लाहे त पोइ लाजवाब थी वियो। त इहे ॿ ऐब जेके आहिनि हुकूमत ऐं दौलत ऐं अहले इक़्तिदार जी परस्तिश, हिकिड़ो इहो असां में वॾो ऐब शुरू थी वियो आहे, ख़ुशामद ऐं चापलूसी जो दौरु। ऐं ॿियो त इल्म खां बेगानगीरी थी वई आहे। असां वटि हिकिड़ियूं डिग्रियूं मिलनि थियूं जेके खोखलियूं आहिनि ऐं उन्हनि में इल्मियत ॾाढी घटि आहे, शोशा ऐं ॾेखाव तमामु घणो आहे ऐं हिकिड़ा उहिदा थी विया आहिनि, प्रोफेसरी आहे, प्रोफेसर एमिरिटस आहे वग़ैरह वग़ैरह, पर इल्मी तौर ते ॾाढो घटि आहे। ऐं मूंखे ख़ुशी थींदी आहे, मूंखे ख़ासि तौर ते असांजो अली अकबर सिकंदरी साहिबु हिकु अरबी में पंहिंजो मुख़्तसिर मक़ालो पढ़ियो, उहो ॾाढो जामे फसीह ऐं बलीग हो। अल्लाह साईं अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़ियादा हलंदो रहे। पर अरबी ऐं फ़ारसी जे सिलसिले में मां डॉक्टर जावेद इक़बाल साहिब जिन जी ॻाल्हियुनि खे सेकंड कंदुसि त उहो तहक़ीक़ी हिकिड़ो दौरु हुजे। अलहमदुलिल्लाह दरगाह शरीफ़ खां राशिद रिसालो निकिरे थो, उनखे नए रंग ढंग सां पेश कजे ऐं उनखे घणे में घणो तहक़ीक़ी बुनियादनि ते हिकिड़ो एडिटोरियल बोर्ड ठाहिजे जंहिंमें जामिया जे उलमा सां गॾोगॾु जेके अदीब ऐं मुहक़क़ीन आहिनि उहे बि शामिल कजनि त इनखे हिकिड़ी वॾे में वॾी वसी इशात मिले ऐं इहे न रुॻो फ़िक्र जो पर इल्मी जेको रिवायतूं आहिनि उन्हनि जी बि पूरत थिए। त इहे मुंहिंजा मुख़्तसिर मरूदात हूंदा। असुलु मक़ालो मुंहिंजो अंग्रेज़ी ॿोली में हूंदो जेको आउं मुफ़्ती साहिब जन जे ख़िदमत में इंशाअल्लाह इन करे पेश कंदुसि। मैं साईं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि साईं ने टाइम का खास ख्याल फरमाया है। तो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में शिकारपुर से प्रोफेसर असरार अहमद अलवी साहब जो इस वक्त में साहिब उर्स इमाम उल-आरिफीन हज़रत पीर सैयद मोहम्मद राशिद रोहिदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप हाजी फ़कीरुल्लाह अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्स में शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल किया है। तो खानकाह के असातिज़ा में हाजी फ़कीरुल्लाह अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का शुमार होता है। आपकी ख़ानदान से प्रोफेसर असरार अहमद अलवी साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उन्हें गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। नशोर फेरों से किबला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल मेमन सिकंदरी साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इख्तिसार के साथ में सिंध यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज अब्दुल गनी से दरख्वास्त करता हूँ आई और इख्तिसार के साथ में अपने मकाले के इख्तिसार पेश फरमाएं। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज अब्दुल गनी शेख साहब। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बाद
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتقضي بها حاجاتنا وتشفي بها أمراضنا وتسقنا ترزقنا بها زيارة وشفاعة سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پہ بیٹھل معزز سامعین ہال میں بیٹھل محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہن عاجز جو مقالو اردو زبان میں مکتوبات شریف میں حضرت پیر سید محمد راشد روزہ دھنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوب نمبر 24 جو مطالعو ऐं तशरीह आहे जेको पीर साईं मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफ़े पीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ॾांहुं लिखियो, जंहिंमें खलीफ़े पीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर साईं मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी खां ख़त जे ज़रिए काफ़ी सवालात या जवाबात मालूम करण चाहिया हुआ, लेकिन पीर साईं जन उन वक़्त सफ़र की तैयारी में हुआ ऐं सूरत जी हालत में उनके ख़त जो जवाब ॾिनो अथनि ऐं जंहिंमें इहो सवाल थियल हो त छा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हक़ीक़त मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां ॿियनि सभिनी अंबिया इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन खे फैज़ पहुचंदो ऐं उन जे वसीले सां हू मारिफत हक़ हासिल करे सघंदा या सघबा या पहुचंदा. इन सवाल जो जवाब पीर साईं मोहम्मद राशिद रोज़े धनी रहमतुल्लाह ताला अलैह पंहिंजे मकतूब नंबर 24 में खलीफ़े पीर मोहम्मद खे इनायत फरमायो आहे. मूं उन ख़त जो मुतालियो उर्दू में तर्जुमा ऐं उन जूं कुझु जेके मुंहिंजे क़ासिर ज़हन में जेके तशरीहात आहियूं मूं उहे कयूं आहिनि. इंशाअल्लाह ताला मक़ालो तव्हांजे साम्हूं ईंदो, जंहिंमें पीर साईं मर्तबा अहदियत ऐं हक़ीक़त मुहम्मदिया जो बयान कयो आहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हिन आजिज़ में कोशिश कई आहे त मर्तबा अहदियत वहदत वाहिदियत खे कुझु सम्झी ऐं कुझु सम्झाए सघां. अल्लाह तबारक ताला मुंहिंजी इन काविश खे क़बूल फरमाए, असां लाइ रहनुमाई फरमाए. ऐं मुफ़्ती साहब बार बार ऐलान कयो आहे इख़्तिसार हुजे तंहिं करे मूं आहे त वल्लज़ीन युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासा तो इन्नमा नुतिअमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा. ही महफ़िल सईद आहे ऐं जंहिं हिननि जो इतमामु कयो आहे उन्हनि जी सईद आहे. ऐं अल्लाह तआला फरमायो आहे त मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिनहा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहू किफ़लुम मिनहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता. Whoever recommends and helps a good cause shall have a share of it, and whoever recommends and helps an evil cause shall have equal responsibility of it, and Allah has full power over all things. So he तकरीब सईद है. अल्लाह ताला ने कबूलियत तर्जुमा अता फरमाए. इंशाअल्लाह ताला मक़ालो तव्हांजे साम्हूं हूंदो. ऐं अस्सलाम वालेकुम. मैं इसके बाद में कराची से आए हुए हमारे मेहमान स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अब्बास कादरी अल-अज़हरी जो जामिअतुल अज़हर मिस्र
اور اس کے بعد میں مختلف ممالک سے بھی پڑھ کر کے تشریف لائے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر غلام عباس قادری صاحب تشریف لائے اور اپنے مطالعے کا اختصار کے ساتھ میں آپ کی بڑی نوازش ہوگی، آپ پیش فرمائیں گے، ہم آپ کے ممنون مشکور ہوں گے، کیونکہ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جتنی ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اتنی جلدی میں ہمارا سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ ذائقو تبدیل تھو اردو جے مٿا سندھی، سندھیء جے مٿا اردو، یہ ॿئی زبانوں اساں وٹि رائج ہن۔ اساں جی اسٹیج تے محترم عالم، ادیب، فاضل، پروفیسر اسکالر حضرات جے سبھی قابل احترام ہیں، انہن جے احترام سان گڈ مجھے اگیاں پہلی صف میں حضرت پیر سائیں روزے دھنی رحمت اللہ علیہ جے خلفاء جی ہکڑی جماعت جامعہ راشدیہ جے علمی سرواڻ حضرت علامہ مفتی محمد رحیم جو شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ الجامعہ بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برے صغیر کی سب سے بڑی روحانی خانقاہ کی مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں۔ ہمارے دو مہمان دور سے آئے ہوئے ہیں، پرے کھا آئل ہیں، انہوں میں ہکڑو جامع اسلامیہ اسلام آباد جو استاد، ادیب، مورخ جناب محمد صاحب جن تشریف فرمان کل کراچی میں ہاں کل بھی انہوں ساسان جی کری علمی فکری نشست المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی گلشن اقبال میں تھی، بھی اسان جی کری پرانی خانقاہ جکا سولجر بازار کراچی جی مسجد سے جب حضرت پیر سید محمد راشد روزہ دھنی رحمت اللہ علیہ کے آبا اجداد کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے والد گرامی علم و ادب کے اور اہل علم کے کتنے چاہنے والے تھے اور کتنی تعظیم کرتے تھے کہ آپ نے کا یہ مقولہ ہے کہ کتاب خرید کرو لیکن گرا قیمت پر خرید کرو، اس لیے کہ اس میں وہ جوہر ہے کہ جس سے انسانیت پیدا ہوتی ہے، انسان میں انسانیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کتاب خرید گئے پر قیمتی کتاب خرید گئے، وڈو ملک کتاب خرید گئے، چھو تو کتاب عمل مان کا ہے، انہیں جی کا قیمت ہی کانے، علم کا قیمت ہی کانے۔ یہی سبب تھا کہ حضرت سید محمد بقا رحمہ اللہ تعالی علیہ کتابوں کا جو گٹھا اپنے سر مبارک پر لے کر کے جا رہے تھے اپنی لائبریری میں، تو مال و زر کے پجاری ڈاکو نے سمجھا کہ سید محمد بقا کوئی دولت لے کر جا رہے ہیں جو دولت ہے، پیسے ہیں وغیرہ ہے، اس بنا پر ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، میں نے تو تجزیہ کیا ہے کہ راشدی خاندان کا کوئی فرد بھی اگر وہ تھرپارکر میں ہو، اپر سندھ میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، اس راشدی خاندان کے اس ایک گھر میں بھی اپنے گھر کے ساتھ ایک لائبریری گھر میں ضرور ہے، علمی لائبریری گھر میں ضرور ہے۔ یہ فیضان ہے حضرت سید محمد راشد روزی دھنی رحمت اللہ علیہ کا۔ اور پھر ہم آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جمعیت علماء سکندری کا قیام اور اس کی بنیاد حضرت شاہ مردہ
شاہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر یہی ہوا کہ یہ شمع جو ہے وہ روشن ہوتی رہی۔ حضرت استاد محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس شمع کو روشن کیے رکھا، اور ان کی جگہ پر اگر اس کے بعد حضرت علامہ مفتی محمد رحیم صاحب آئے تو انہوں نے اس میں کمی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس شمع کو پھر اپنے ہاتھ میں لے کر کے کریا گاؤں جماعت کے اندر گئے، اور پھر جماعت کے میں مدارس، مکاتب اور علمی روشنی کو آپ نے دیا۔ اس لیے درگاہ شریف جو کے روایت ہیں ان روایتوں کے ہمیشہ برقرار رہنو ہے کہ ہم تمام بول حدیث حضرت روزے دھنی رحمت اللہ علیہ جو کمال ایوت پان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے اولاد ماں بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے اتباع سنت کے شریعت کے حضرت روزے دھنی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ بلند رکھو، مدانو رکھو، اور پاسدار شریعت ہا انہیں کرے سندن جماعت میں بھی شریعت جی جے کا پاسداری ہے، علم جی جے کا پاسداری ہے وہ ہمیشہ جاری رہی ہے۔ انہیں کرے تفصیل میں ونن جے بجا اسا کے یہ بھی ضرورت ہے کہ سندن تعلیمات تے گالہان لکھن لا انن حدن کے بھی اسا کے ملحوظ نظر رکھنو ہے جے کہ حدوں حضرت پیر صاحب روزے دھنی رحمت اللہ علیہ شریعت ای طریقت جے حوالے سا، علم ای ادب جے حوالے سا، ذکر ای فکر جے حوالے سا حضرت صاحب روزے دھنی رحمت اللہ علیہ جن قائم فرمائیون انہوں کے قائم رکھنو ہے۔ ایڑے طریقے سے اسا دنی کے انہوں حدن کے قائم رکھن لائے پانچی کوشش کرنی ہے۔ یہ سب کے جو کو فیلڈ ہے، میدان ہے، اسا جو میدان یا اسا جو دوست جو میدان علمی ہے، ادبی ہے، دینی ہے، روحانی ہے، انہیں کرے اسا جو دوستن کے اسا جو بزرگن کے انہیں حوالے سا یقیناً اپنے ودن کھپے۔ جامعہ راشدی حوالے سا گال کری جامعہ راشدی الحمدللہ اج بھی سندھ جی کری عظیم درسگاہ ہے جس نے چاہے 100% ماں مکمل آیا یہی جامعہ یا فرانو ادارہ مکمل آئے یہ گال نکی چاہی سکجے انہیں میں انہا اضافے کی ضرورت ہے، انہا اضافے کی ضرورت ہے، انہا اضافے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جامعہ راشدیہ جو محتمم صاحب انہیں حوالے سا کم کرے رہے ہوا ہے۔ جمعیت علماء سکندری کے بارے میں جیکنے اردو جو ہی شعر ماں پڑھا ترجمہ چیوی دو، جنہیں حقیر سمجھ کر کے بجھا دیا تھا تو نے، جنہیں حقیر سمجھ کر کے بجھا دیا تھا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہی چراغ جیکن جے سے برکات انشاءاللہ تعالی روشنی کی دی۔ جماعت میں کہیں قسم جی اجنبیت کانے، دھارائب کانے، کہیں قسم جو جماعت الحمدللہ یہ جماعت آئے جو ماں چونستے یہ جماعت آنے کہیں ودیب تھے دوزوانے جو یہ جماعت آئے جے کا سیاسی پاکستان جے طور تے ملک جے محبت جے طور تے واحد سہارو آئے پاکستان جے لائے یہی جماعت آئے جے کا جماعت درگاہ ہے جے کا دینی اعتبار سا اساں سبین جے لائے انشاءاللہ سہارو پناہ بھی وہاں آئے انہیں کے ودیق مضبوط کرنے کی اساں کے سبین کے انہیں سلسلے میں داخل چڑھنی ہے سلسلے سا منصرف چڑھنی اساں سبین کے ضرورت آئے بلا تکلف یا اگر میں کہیں جے لائے کہیں بھی قسم جو تعصب دوزو انار یا کہیں قسم جو حسد نہ ہے ہی جماعت ہوا جماعت فقیرن واری نہ ہے جے کہ فقیر محتاج ہو جن بلکہ جماعت فقیر جو لفظ جے کو آئے تو اعزاز ہے، وہ اعزاز ہے۔ الفقیر کون ہے؟ مستغنی عن الخلق جے کو مخلوق کا عن المخلوق جے کو مخلوق کا ہے صرف خالق
मोहताज आहे उन खां ॾिजे थो ऐं उन जी ख़लक़ आहे ऐं उन खां सवाइ ॾिजे कोन थी उहा फ़क़ीरी आहे। त इन करे ही जेके चेहरा ॾिसण में अचनि था उन्हीं जे लाइ शायद अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि न पूछ इन खलका पोशों की इरादत हो तो देख उनको यदे भेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तो अल्लाह ताला ने हजरत को मद्देनजर रखे क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस का वक्त खत्म होने वाला है, तो हम ये चाहते हैं कि वक्त पर ये खत्म पनीर हो और मैं गुजारिश करता हूँ कि वक्त का खास ख्याल फरमाएं। अब मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर असरार अहमद अली साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपने मकाले का इख्तिसार पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहल बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद। स्टेज पे निहायत मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, मुहक़्क़िक़ों, दोस्तों ऐं सामने हाल में वेठल खुलफा, उलमा, असफिया, अत्किया, जमायत ऐं ॿिया समूरा हाल में वेठल बुज़ुर्ग ऐं दोस्त सभिनी जी ख़िदमत में अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा इक़बाल जो हिकिड़ो शेर मुसलमान फ़क़ीर कश्फ आहे रमीद सीना सोज़ आहे दिलश नालत चिरा नालत नदानत निगाह या रसूल अल्लाह निगाह। दोस्तों अॼु ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त अॼु सिंध जे उन अज़ीम बुज़ुर्ग वली आलिम आरिफ हज़रत रोज़े खणी रहमतुल्लाह अलैह जे यादि में ये मेड़ा को मुनक़िद थियो आहे। हदीस शरीफ जी हिकिड़ी रवायत यादि थी अचे त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अंबिया जो ज़िक्र करणु इबादत आहे ऐं अल्लाह जे प्यारनि ॿारनि जो ज़िक्र करणु गुनाहनि जो कफ़ारो अदा थींदो आहे। यकीनन असांखे हिन वक़्त गुनाहनि जो कफ़ारो अदा करे रहिया आहियूं ऐं अल्लाह ताला उन्हनि सभिनी मुंतज़िमीन खे मुहतमिन खे अजर अज़ीम अता फरमाए जिन्हनि सही तक़रीब में असांखे शिरकत जो मुहैया कयो। दोस्तों मकान पढ़ने जो टाइम ना है, कुछ घणो कुछ दोस्तन ॿुधायो आहे। ॿ टे लफ़्ज़ ई मां अर्ज़ु कंदुसि त अल्लाह ताला जा हिकिड़ा अहिड़ा बाना पैदा थिया जन अल्लाह ताला फरमायो कलाम पाक में बि हाणे अंबिया अलैहिस्सलाम जो सिलसिलो ख़त्म थी वियो आहे। अंबिया दुनिया में आहिनि उहो कमु जेको आहे उम्मत जा सुलह उहो कमु कंदा ऐं माण्हू खे जी दावत ॾींदा। कुंतुम उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ॿुधायो आहे त अल्लाह ताला हिकिड़ी अहिड़ी उम्मत पैदा कई आहे जेका माण्हुनि खे नेकीअ जो हुकुम थी ऐं उहा उम्मत सभिनी उम्मतनि खां बहितर आहे। हाणे उम्मत में अहिड़ा फ़र्द हर दौर में पैदा थींदा आहिनि जन पंहिंजो फरीज़ो निहायत अवरचाईअ सां ईमानदारीअ सां ख़ुदा ख़ौफ़ीअ सां अदा कयो आहे ऐं हज़ारनि जा कल्ब तब्दील करे छॾियऊं। अहिड़ा हुया जिन सां केतिरा लोह लॻी सोन थी विया, केतिरा पत्थर दिल इंसाननि जूं दिलियूं मौत ऐं दुनिया खां अल्लाह जे दर ते लाथऊं। मकतूबात शरीफ़ खे ॾिसां पियो उन जी ईअं पियो लॻे त उहे माण्हू ख़ुशि नसीब आहिनि जंहिंजे घर में मकतूबा सचमुच त ईअं थो महसूस थिए जेको मुर्शिद घर में वेठो आहे जेको नेकीअ जो दर्स ॾे थो। ॿ ख़त ई जेकॾहिं रोज़ पढ़ंदव न त हिकिड़ो मकतूब रोज़ पढ़ी उन ते जेकॾहिं गौर कंदव त ख़बर पवंदी त दुनिया में इंसान छो आयो आहे, छा करिणो आहे,
कंहिंजी इबादत करणी आहे, कंहिंजो ख़ौफ़ रखिणो आहे, अल्लाह को सवा कंहिंजे अॻितो न झुके थो, न कंहिंखां डिॼे थो, रसूल जे सुन्नतुनि जो अल्लाह वारा कीअं कंदा हुआ, सभु सुठियूं ॻाल्हियूं मकतूबात में इंसान जी ज़िंदगी ॾाढी मुख़्तसिर आहे, पर उहो ज़िंदगी कीअं थो गुज़ारे ऐं पाण फ़ानी थियण जे बावजूद कीअं थो बढ़ाए। अॼु दुनिया में उन्हनि माण्हुनि जो ज़िक्र ईअं थो थिए जहिड़े नमूने में उन्हनि ज़िक्र थो थिए। रोज़े धनी रहमतुल्लाह अलैह जीअं मौलाना अब्बास फरमायो, हिकिड़ो ककर हो जेको सिंध मां उथियो, पर हिंदू सिंध खे जलथल करे छॾियईं ऐं उहे रौनकूं लॻी वयूं, सुकल ऐं सड़ियल सीना आबाद थी विया, मोल दिलियूं अल्लाह जे ज़िक्र सां जारी थी वयूं ऐं इहो फैज़ जो सिलसिलो सिंध खां निकितो, पंजाब, बहावल, बलूचिस्तान, कच्छ, काठियावाड़, राजस्थान, उहा का मुल्क जी कुंड कुछ कोन हुई जाते रोज़े धनी पहुतो। अॼु बि अल्हम्दुलिल्लाह कादरनि जूं जेतिरियूं ख़ानकाहूं आहिनि उन में वॾी अक्सरियत उहा आहे जेके रोज़े धनीअ जे फैज़ मां फैज़ मां सोचां पियो मकालो पियो लिखां, हिकिड़ो सॼो मुल्क फैज़ सां पुर करे छॾियईं। अॼु ख़ानकाहनि ते मस्जिदनि ते वेठा आहिनि, पर अलाए छो उन्हनि में उहो असरु कोन्हे ॾेखारे सघनि। उन्हनि खे खपे त रोज़े धनी जे बात जो मलफूज़ या मुतालो कनि त यकीनन उन्हनि खे अहिड़ी गाइडेंस मिली वेंदी, अहिड़ी रहनुमाई मिली वेंदी जो पंहिंजे मथां जेका ज़िमेदारी थिए थी, हिकु सूफ़ीअ जे हैसियत में, हिकु आरिफ़ जे हैसियत में, आलिम जे हैसियत में, त उहा बख़ूबी पूरी कंदा। अॼु असांजा रुख़ तब्दील थी विया आहिनि, उहा ॻाल्हि दीन ऐं दुनिया जो फ़र्क़ु मिटबो थो वञे, माण्हू दुनिया ते वधीक मुतवजह थींदा था वञनि। वरी अहिड़े कंहिं अल्लाह जे वली जी ज़रूरत आहे जेको असांजे दिलनि खे फेरे सिरात मुस्तक़ीम ॾांहुं वठी वञे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त इन्हनि बुज़ुर्गनि जे अदब जी, ताज़ीम जी तौफ़ीक़ ॾे ऐं उन्हनि जे तालीमात खे आम करण जे लाइ असांजे अंदरि अहिड़ो जज़्बो पैदा थिए जो छो रोज़े धनीअ जो नालो वठणु काफ़ी न आहे, पर उन जे कम खे, उन जे हुकुमनि खे, उन्हनि जे फरमाननि खे पढ़ूं ऐं उन्हनि ते अमल कयूं ऐं पंहिंजा कयूं। अल्लाह साईं असांखे तौफ़ीक़ ॾींदो। दोस्तो वक़्तु कोन्हे, बसि हिते मां पंहिंजे मारूज़ात खे ख़तमु थो कयां लतीफ़ जे हिन शेर सां त अॼु नओं ताकुन में ताज़ा पत्थर कख बाहिन बखण छॾियो पई में रख सामी पंहिंजा संख वॼाए वाट विया। मैं अपने मान साहब के साथ इनसे गुजारिश करूंगा जो हमारे कराची से तशरीफ लाए हैं साईं शफीक अहमद मैसा साहब जो एक रूहानी सलाहकार से आपका ताल्लुक है, मैं उससे गुजारिश करूंगा, मुअद्दिबाना गुजारिश है कि इख्तिसार के साथ उनमें अपने मकाले का इख्तिसार पेश करना। स्टेज पे बैठल मौजूद मेहमान नाला वञे के नथो वठां मथां ग़लती थी वञे। जमात जा शुरा खुलफा हिन महफ़िल जो रूह रवां मुफ्ती मोहम्मद रहीम सिकंदरी साहब, रोज़े धनी रहमतुल्लाह अलैह ते असां जहिड़े माण्हुनि जे लाइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॼी दुनिया में जेकॾहिं मुतालो कबो त किथे न किथे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे खानदान आलमा, अहिड़ा बुज़ुर्ग, अहिड़ा वली, अहिड़ा इमाम
जेके अॼु ताईं ऐं क़यामत ताईं जारी रहंदो। पाण रोज़दणी साईं लके हुसैनी सादात आहिनि, साईं सदरुद्दीन शाह साहब, उनजो मतिलबु इन मां अंदाज़ो लॻाए सघो था त ख्वाजा अजमेर ख़ुदि पंहिंजे मुर्शिद सां गॾिजी उनजी ज़ियारत करण जे लाइ हिंदुस्तान मां हली हिते आयो। उन खां पोइ साईं छठी पीढ़ी में हज़रत अली अलैहिस्सलाम जिन सां, हज़रत इमाम अली रज़ा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, एक बाज शुजरा सच्चा पचा ऐं उहो ई मुंहिंजे ख़्याल हर ऐं रहंदो। पीर साईं बकाम मूंखे तमामु इहा ॻाल्हि त ॿुधाईंदे जेके बहस में न अची चुकियूं आहिनि त इहा हैरत जी ॻाल्हि आहे त ॻोठ आहे पीर साहिब जिन तशरीफ़ फरमा थिया रहंदा हुआ, उहो मुंहिंजो ॻोठ आहे। कमाल जेको शरीफ़ आहे असांजी दरगाह शरीफ़ दादा साईं जी बुज़ुर्गनि जी, उन सां लॻोलॻि सैयदनि जो ॻोठ आहे। साइदी ज़ेरी उनखे चवंदा, हेठी साइदी, उनजो असुलु नालो रसूलपुर आहे। पीर साईं बकाम साईं पहिरीं उते रहंदा हुआ ऐं उन खां पोइ पाण तशरीफ़ खणी रहीम ॾिनो कलोड़ो जो ॻोठ पुराणी दरगाह ते विया ऐं उन खां पोइ अॻिते वरी पीर ॻोठ थी। त मुंहिंजे लाइ इन खां वधीक ॿियो को ख़ुशी जो बास कोन्हे त हिन दरगाह जो जेको जदे अमजद जेको बानी उनजो ताल्लुक़ मुंहिंजे इलाइक़े मुंहिंजे ॻोठ ऐं उन खां अलावा मुंहिंजो जेको दादा साईं जन मियां अलामा ग़ुलाम साईं जन हुआ, उनजो ॾाढो जेको मौलाना फ़कीर मोहम्मद उहो ऐं साईं बकाम साईं मोहम्मद सर हुआ। त इहो जेको ताल्लुक़ आहे सभिनि जो ताल्लुक़ मयसरनि जो हुई ताल्लुक़ दरगाह सां हिकिड़ो अणटुट हिकिड़ो ताल्लुक़ आहे। पीर साईं रोज़दणी साईं जो जेको उस्ताद दुनिया जी जेको पहिरियों उस्ताद हो उहो बि मयसर ज़ैनुद्दीन साहिबु हो ऐं उन जा बि अजीब ग़रीब किस्सा ऐं मशहूरु आहिनि। उनखे अलावा मुख़्तसरनि छाकाणि त ॻाल्हाइणो आहे, बाक़ी कादर साहिबु ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई ऐं मूंखे महसूसु थियो जमायत में हाणे रियलाइज़ेशन आई आहे। पहिरीं ॻाल्हि मसइले खे आइडेंटिफाई, मुंहिंजे ख़्याल में जमायत में इहा तमन्ना आहे पैदा थी आहे या उनमें ख़्वाहिश पैदा थी आहे त इन पासे कमु करे। किताब मुंहिंजी नज़र मां गुज़रिया आहिनि 5, 7, 8, उन्हनि में जेको मवाद हो उहो लॻभॻि तक़रीबन साॻियो मवाद हो, पर पीर साईं रोज़दणी रहमतुल्लाह अलैह जी शख़्सियत एतिरी वॾी आहे जो मुंहिंजे ख़्याल में सभई किताब लिखजनि त बि घटि। उहो कमु जमायत जा माण्हू बख़ूबी करे सघनि था, इन जे करे इन तरफ़ तवजो ॾिजे त तमामु ॾाढो नेक कमु थी वियो। यूनिवर्सिटी जा प्रोपोज़ल इलाही तव्हां वटि मवाद आहे। मुफ्ती मोहम्मद रेब साहब क़ाबिल शख़्स आहे जंहिं तमामु जान फशानी सां लाइब्रेरी खे कुतुब खाने खे हिन मंज़िल ताईं पहुचायो आहे ऐं खणी आया, पर दुनिया तेज़ी सां बदिलजे पई। हीउ हिकिड़ो मुनासिबु फोरम आहे। मां नंढड़ो माण्हू आहियां, मां तजवीज़ ॾेई सघां थो, पर बहितर इहो आहे त इनखे कंहिं साइंसी बुनियादनि ते इनखे जेकॾहिं वधाइजे। साइंस ऐं मज़हब पाण में मुतज़ाद न आहे, बिल्कुलु न आहे। इहो हिकिड़ो वॾो मौज़ू आहे, इन ते अजायो बहस आहे त उनजी साइंसी बुनियादनि ते जेकॾहिं खणी वञिबो त उन सां जेके मज़हबी कम आहिनि ते को फ़र्क़ु न पवंदो। जेकॾहिं इहा शइ थी वञे त ॾाढो सुठो थींदो। मां आख़िर में तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां जमायत जो, मुफ्ती साहिब जो ऐं दरगाह शरीफ़ जे वारसनि जो जिन असांखे हिते घुराए इज़त ॾिनी। अब मैं जिस मेहमान को
دعوت دے رہا ہوں. وہ ایک ممتاز عالم دین ابو النور بشیر احمد صاحب کے پوتے اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان کے استاد پروفیسر ڈاکٹر مجیب احمد نقشبندی صاحب ہیں. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مقالے کا اختصار پیش فرمائیں. پروفیسر ڈاکٹر مجیب احمد نقشبندی صاحب. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میں انشاءاللہ اپنی بات جو ہے 10 منٹ سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کروں گا. پیر سائیں روزہ دھنی کا عہد کلگھوڑا خاندان کے زوال اور ٹالپور خاندان کے عروج کا عہد تھا. اس عہد میں سندھ کے اہل تصوف میں بعض ہندوانہ رسم و رواج کو فروغ حاصل ہو رہا تھا اور بدعات اور غیر شرعی اعمال معاشرے کا حصہ بنے ہوئے تھے. مزید برآں اہل ظاہر معرفت سے خالی تھے. پیر سائیں اگرچہ نقشبندی نسبت بھی رکھتے تھے قادریہ کے علاوہ، تاہم آپ نے قادری سلسلے کو زیادہ فروغ دیا. اگرچہ قادری سلسلے نے سندھ میں باہمی رواداری اور انسان دوستی کا پرچار کیا، تاہم پیر سائیں نے کبھی بھی اس رواداری اور انسان دوستی کو شریعت مطہرہ کے دائرے سے باہر جانے نہیں دیا. پیر سائیں نے اپنی ساری زندگی کے پیدائش سے پہلے بھی اتباع شریعت میں بسر کی. جو ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ رمضان شریف میں وہ دودھ نوش نہیں فرماتے تھے. آپ نے اپنی تعلیم و تربیت سے بے عمل صوفیہ اور علماء کی شرعی تربیت کی. آپ لوگوں سے اتباع سنت اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کی کرتے تھے. آپ کی محفل میں ہندو بھی آتے تھے کہ انہوں نے اسود آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. پیر سائیں کے تبلیغی و تربیتی کارناموں کے اثرات سندھ کے علاوہ پنجاب، بلوچستان، راجستھان، افغانستان، ایران تک موجود ہیں. آپ کے مریدین جن کو فقراء کہا جاتا ہے کی تعداد کوئی حساب نہیں، جبکہ ایک معتاد اندازے کے مطابق خلفاء کی تعداد 1100 کے قریب تھی. پیر سائیں مرید کو فقیر کہنے کی وضاحت آپ نے خود ایک جگہ یوں فرمائی کہ فے سے مراد فاقہ کرنا، سے مراد قیام شب، یہ سے مراد یقین اور رے سے مراد رحمت الہی کی امید رکھنا ہے. آپ اپنے ہر ایک مرید کی روحانی تربیت اور حالت سے بخوبی آگاہ ہوتے تھے. لوگوں کی اصلاح و خدمت کے لیے آپ تبلیغی اسفار بھی کیا کرتے تھے. پیر سائیں اپنے نیک فقراء کے لیے مرشد سے مضبوط تعلق کی ضرورت پر زور دیتے ہیں. آپ ان کو اپنے دل زندہ رکھنے کا شوق بھی دلاتے ہیں. اس کے لیے آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کی کثرت کی تلقین کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جس نے ذکر چھوڑ دیا وہ ہمارا نہیں. اگرچہ آپ ظاہری عبادت کو بھی ضروری قرار دیتے تھے کیونکہ آپ شریعت اور طریقت میں کسی قسم کے فرق کے قائل نہیں تھے، تاہم ذکر پر آپ کا زیادہ اصرار تھا. پیر سائیں اپنے فقراء کے لیے نفس پر قابو رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں. آپ نے ایک مثال کے ذریعے نفس مارا کی چلاکی اور مکر و فریب کا اس طرح بیان کیا کہ ایک گیدڑ نے ایک شیر کو کیچڑ میں پھنسے ہوئے بیل کے شکار کے لیے اپنی چلاکی سے مائل کر لیا. جب شیر اس بیل کے شکار کے لیے اس پر حملہ ہوا تو وہ خود بھی کیچڑ میں پھنس گیا. پیر سائیں نے وضاحت فرمائی کہ گیدڑ سے مراد نفس مارا ہے اور ایک دوسری جگہ آپ نے نفس مارا کو ناک سے تشبیہ دی ہے. شیر سے مقصود طالب ہے کہ جو اپنی خواہشات نفسانی سے پوری طرح آزاد نہیں ہوا، اور بیل کی مثال دنیا داروں کی ہے. مقتدی طالب نفس امارہ کی وجہ سے دنیا کے معاملات میں پھنس جاتا ہے اور بظاہر دنیا میں اگر راحت مل بھی جائے تو آخرت میں سزا سے نہیں بچ سکے گا. نفس امارہ کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے پیر سائیں طالب اللہ میں اپنی کوشش تیز تر کرنے کا کہتے ہیں اور اپنی ہمت کو کچھ ملنے یا نہ ملنے سے بلند رکھنے کی تاکید کرتے ہیں. آپ کے نزدیک طالب منزل کے لیے آرام کرنا روا نہیں. آپ کے بقول اگر محبت الہی سچی ہے تو اس کی اطاعت میں دل لگے گا ورنہ نہیں. اور سچی محبت الہی کے لیے پیر سائیں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور بے چارگی اور صرف اسی کے لیے محبت اور نفرت اختیار کرنے کو کہتے ہیں. مرشد اور مرید کے باہمی تعلق کو بیان کرتے ہوئے پیر سائیں ایک موقع پر بیان کرتے ہیں کہ اگر مرید مرشد کو کامل سمجھے گا تو بھی کامل بن جائے گا، اور اگر مرشد کو مربی سمجھے گا تو خود بھی مربی بن جائے گا. جیسا اعتقاد مرشد سے رکھے گا مرید بھی ویسا ہی ہو جائے گا. تاہم اس موقع پر پیر صاحب نے
تنبیہ کی کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اعتقاد مرید اپنے دل ہی میں رکھے، زبان پر نہ لائے اور شریعت کی حد سے نہ گزرے۔ اسی طرح ایک اور قول آپ سے منسوب ہے کہ اعتقاد اور یقین کے بغیر حصول فیض ناممکن ہے۔ بے شک مرید ذکر و فکر اور عبادت میں مضبوط ہو۔ آپ اپنے فقراء کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ادب فیض باطنی کا دروازہ کھولتا ہے اور بے ادبی بد نصیبی کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ علم و ادب دونوں کی ضرورت کے بھی قائل تھے۔ پیر صاحب نے درس و تدریس، ریاضت و مجاہدہ کے ساتھ ساتھ تصنیف و تعلیف و تبلیغ کے اسفار کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کی۔ آپ نے اپنے فقراء اور دیگر متعلقین کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسے کی ابتدا کی، جو آج جامعہ راشدیہ کی صورت میں آپ کی علمی یادگار ہے۔ پیر صاحب کے نزدیک دین دنیاوی طور پر ایک کامیاب مسلمان کے لیے تعلیم، تزکیہ نفس اور صحبت اولیاء صالح ضروری ہے۔ آپ نے اپنے حلقہ اثر میں ایک اسلامی فلاحی معاشرے کی تشکیل دینے کی کامیاب جدوجہد کی۔ آپ نے تمام اخلاقی برائیوں کے خلاف جہاد کیا۔ آپ جہاد کے وسیع تر معنی اور مفہوم کے قائل تھے۔ آپ جہاد سے متعلق وسیع تر مفہوم اپنی تمام تر جہتوں اور صورتوں میں آپ کی آئندہ نسلوں میں کسی نہ کسی صورت میں آج بھی ملتا ہے۔ اس خاندان میں جہاد بن نفس کی کامل و کامل ہے، جہاد بن قلم کے بھی مجاہد ہیں، اور جہاد بن سیف کے حوالے سے تو ایک رخشاں اور تابناک تاریخ موجود ہے۔ پیر صاحب نے تصنیف و تعلیف کے تقریباً تمام ہی شعبوں میں مثلاً نظم و نثر اور مکتوبات میں کئی گراں کر آثار علمیہ یادگار چھوڑے ہیں۔ اس میں فارسی جامع الجوامع، شرح اسماء الحسنہ ان کی وہ معروف ہے۔ پیر صاحب نظر دھنی کے حسنہ اور دیگر اخبار و ارشادات کو آپ کے دو جید خلفاء نے فارسی میں مرتب کیا، جن کا ذکر بار بار یہاں پہ آ گیا۔ اور اہل تصوف کے ہاں مکتوبات اور ملفوظات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بزرگوں کے اقوال ذہنی کے علاوہ ملفوظات کے ذریعے اس وقت کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی تاریخ سے بھی ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے۔ جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ملفوظات کے ذخیرے میں خواجہ سید نظام الدین اولیاء کے مجموعہ ملفوظات فوائد الفوائد اور افضل الفوائد کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ پیر صاحب نے اپنے مکتوبات اور ملفوظات کے ذریعے اپنے فقراء کی ریڈنگ تھراپی کرتے ہیں۔ ملفوظات کی اہمیت و برکت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ایک مقام پر بیان کیا کہ اگر کسی کو اپنے مرشد کی صحبت اور حضوری حاصل نہ ہو سکے تو پھر وہ 2-2.5 گھنٹے روزانہ اپنے مرشد کے ملفوظات پڑھتا یا سنتا رہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ مرید کی روز بروز حاضری سے اس کے دل میں ایک ہی تل برابر صفائی حاصل ہوتی رہے گی اور ایک تل برابر سیاہی اس کے دل پر سے اترتی جائے گی۔ تاہم ملفوظات کے روزانہ پڑھنے اور سننے سے دل پر سے صرف یعنی ایک تل بار اس کی سیاہی ختم ہوگی، اس کی صفائی نہیں ہوگی۔ اگرچہ پیر صاحب کے ملفوظات کے بڑی مخاطب آپ کے فقراء ہی ہوتے تھے، تاہم یہ ملفوظات دوسرے طالبان حقیقت کے لیے بھی مفید ہیں۔ ان ملفوظات میں جا بجا قرآن مجید، احادیث نبوی اور آثار صحابہ کرام اور دیگر سب صالحین کے اقوال ملتے ہیں۔ آپ اپنے مواعظ میں مختلف تفصیلات اور امثال بیان کرتے ہیں تاکہ مخاطبین کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ پیر صاحب وضاحت وجود کے قائل تھے، اس میں وہ 5 انگلیوں والا ذکر انہوں نے انسانی ہاتھ کو اس کے اللہ کے نام سے تشبیہ دی۔ پیر صاحب مسلک اہل سنت و جماعت کو ہی صحیح عقیدہ سمجھتے تھے اور عمر بھر اسی کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نورانیت اور جسمانی معراج کے قائل تھے۔ آپ اولیاء اللہ سے غائبانہ مدد کرنے، زیارت و قبول اور تصور شیخ کے بھی قائل تھے۔ آپ ربل کے موقع پر جتنی خوشی مناتے تھے، جس طرح وہ مناتے تھے، وہ بھی ملفوظات میں موجود ہے۔ پیر صاحب دھنی توحید و اتباع سنت پر بہت زور دیتے تھے۔ آپ زہد التقویٰ، توکل اور سخاوت جیسے اوصاف حمیدہ کی ایک روشن مثال ہے۔ آپ کے نزدیک ہر تکلیف و مصیبت پر صبر کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور صبر خوشی کی کنجی ہے۔ آپ کو اپنے رضا کے حقیقی پر مکمل بھروسہ تھا۔ آپ کو اپنی تبلیغی و اصلاحی اسفار میں ذریعہ کثیر خطبات کی صورت میں ملتا تھا۔ آپ ان میں سے معمولی رقم اپنے اہل خانہ کے لیے رکھ کر باقی سب تقسیم کر دیتے تھے۔ پیر صاحب نے ساری زندگی کی پابندی کی۔ آپ کے بقول اتباع سنت تمام امراض ظاہری و باطنی کا مکمل علاج ہے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے شریعت ہمارے لیے بمنزلہ دستار و امامہ اور سر کا تاج ہے۔ دونوں جہانوں میں کامیابی و سرخری کا حصول اتباع سنت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور میں جانا چاہوں گا شخصیت اور خدمات کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ شریعت و طریقت کا حسین ملاپ ہے۔ آپ نے شریعت اور طریقت کی ہمہ وقت کی ہے، جس کا فیض آج بھی
طرح کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اردو اور انگریزی میں ترجمہ کرا کے وسیع پیمانے پر اس کی یہ بات یہاں پہ ہو چکی، اور جیسے کہ چیف خلیفہ صاحب نے جو جتنی مجھے سندھی سمجھ آئی، جو ہمارے پیر صاحب بڑی رچ لائبریری ہے ہسٹری کے حوالے سے، اس کو پبلک کیا جائے، اس کو اوپن کیا جائے، اور ایسے ایک ریسرچ سینٹر یہاں پہ بنایا جائے تاکہ جو لوگ ہیں وہ موومنٹ کے حوالے سے، خاندان راشدیہ کے حوالے سے، ان کے روحانی علمی سیاسی خدمات، خاص طور پہ کیونکہ ہم ہسٹری کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں اسلام آباد نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر میں ڈاکومنٹس پڑے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ریسرچ سینٹر کے ذریعے خاندان کی علمی سیاسی خدمات کو سامنے لایا جائے، اور خاص کر انگلش ہے، اور انگلش یا کم از کم اردو میں اگر وہ چیزیں سامنے آ جائے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ، اور دوسرا جامعہ راشدیہ اس کے جو تاریخ ہے اس کے، مگر ابھی بھی وہ اس طرح کی یونیورسٹی کہنے سے وہ یونیورسٹی نہیں ہو جائے گی، اس کا چارٹر لیں گے تو وہ یونیورسٹی بنے گی. تو میری آپ سے درخواست ہے، یہ مشورہ ہے کہ اس کو یونیورسٹی، اس کو جامعہ راشدیہ کو باقاعدہ HEC ریکگنائزڈ یونیورسٹی کے طور پہ اس کو چارٹر کیا جائے، اور اس کو کم از کم سندھ سے لایا جائے، اس کے تمام علوم و فنون دنیاوی بھی اور دینی بھی اس میں شامل کی جائیں، تاکہ یہ فیض جو ہے جیسے حضرت کا فیض اسی تھا، اس وقت کے جنوبی ایشیا میں ان کا سارا فیض تھا، تو ان کا بھی فیض صرف سندھی زبان تک محدود نہ ہو، باقی لوگ ان سے مستفید ہیں. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اب میں اختصار کے ساتھ میں حضرت پیر سائیں روزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فیض یافتہ ستیانو شریف درگاہ کے روح رواں حافظ غلام محمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک دو منٹ کیا آپ کے رکھے، صرف چند کلمات. کیونکہ اس کے بعد میں ہمارے صدارتی خطبے کے لیے آخری مقرر ہیں، اس کے بعد میں آپ کو پہنچے. يا أيها الذين آمنوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وسلم يا سلام. مجھے عزیز و دوستو، اللہ جو فضل ہے کہ کہیں عارف بلکہ امام العارفین پیر سائیں سید محمد راشد روزی دھنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کانفرنس میں شرکت کی توفیق بخشیا. اللہ تعالی اسان سبنی کے پانچے مرشد جے نقش قدم تے ہلن کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، مرشد ہر شخص کے پیارو دعا. مرشد چاہے قادری ہوجے، نقشبندی ہوجے، سہروردی ہوجے، شاذلی ہوجے، رفاعی ہوجے، پر اللہ جو جے اللہ پاک اساں کے ایڑو مرشد عطا کیو ہے جے کو محبوب غوث سمدانی شہباز لا مکانی رضی اللہ تعالی عنہ جو نائب ہے. بیسے روزے بارک جے فیض تے الحمدللہ تمام گھنو استاد نے تمام دوستن مجھے ادب کی وجہ سے کہ اللہ سے مفتی صاحب بیٹھے ہیں حیات ہوتی تھی سائیں جگہ گئے، مگر سائیں جو حکم ہے تو چند عرض کریں. مجھے مرشد کریم امام العارفین رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں ایکڑو فقیر افغانستان کا آئے، ان استخاروں کرو خواب میں تاؤں پر جو مرشد بٹھا قلب خدا شریف میں اچھے تو ان کے پیر سائیں روزے دھنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت دکھائی گئی. اور جنہیں
درگاہ شریف تے سائیں جن پر تشریف وٹھی آیا تو سائیں جن کے فرماؤ تو قبلہ مو استخارو کयो ہو تو مرشد وٹھا اے مکھے تو خواب میں تمہاری صورت دکھائی ویا پیش روزے دھنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا آج بھی ڈسو پانتا فرمایا فقیر شاید تو بھلیو ہوندے بیو کو تو کے نظر آئے ہو تو فقیر فرمایا سائیں واللہ باللہ تاللہ مکھے تمہاری صورت دکھائی وئی پیش روزے دھنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے طریقے شریف میں افغانستان جو فقیر داخل فرمایا سائیں چاہتے کریں جے جامع الملفوظات جے کہ ہیں کوئی جامع شخص کریں محمود رحمت اللہ علیہ کافی کچھ گھاکن تھا جو بھی کلاکن تھا بعد میں میری سائیں فقیر کے گھرائیو اور فرماؤ فقیر فرمائیو سائیں محسوس انہیں تو کریا تو جانے باہ ہے جے میں سڑی رہے ہویا اے آؤں تمام جو دعا باہ آئیو اور کاٹھی ہے اے آؤں سڑی رہے ہویا سائیں فرماؤ فقیر تو کہ مبارک ہو جے تو جو فنا فی شیخ جو مقام تے تھی مقام دسو وہی سائیں جن بیری سائیں غریبن کے فرماؤ افغان فقیر مچھے جو پان بچوں فقیر کیڑو ہاں پان فرماؤ کہ سائیں اللہ جو قسم جیدہ تو نگاہ کریا خدا مدینے بارے محبوب ذات سامو وری ٹیڑی گھرائیں پان فرماؤ فقیر کی کیفیت خدا کیڑو حالا پان فرماؤ سائیں جگہ تو نگاہ کریا خدا ذات سامو اندازو لگایو اللہ جے محبوب بندے کی شان دسو جے تن ڈینہن میں پنجے رب بندے کے پنجے رب سے ملائے چلو خلافت عطا کرائے پان فرماؤ بنی تمام اللہ کی مخلوق کے ہدایت کرو ایو اساں جے مرشد جو شان مجاہدی دوستو بلکہ سائیں محمود رحمت اللہ علیہ ان جو فیضہ عجب اللہ جو فضلہ ہن فقیر کے ہاتھ تے 10,000 مانو مسلمان چاہے یہ مجھے مرشد بھی سے رو دے دیں جو فیضہ الحمدللہ تعالی مجھے عزیز دوستو پیر سائیں محمود رحمت اللہ علیہ عرض کرو تو قبلہ بیا بزرگ مجاہدہ کرائیں جائیں لدائے پھرتے گھنوں زور تمام گھنوں پر فرموتا آسان کی قادری ذکر کرائیں جائیں گھنوں چار تشکر لا الہ الا اللہ اللہ پر فرماؤں خلیفہ صاحب آسان وٹ سبھی سلسلہ ہیں مگر پیر سے رودے بارن رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں جو قدم کھنی پر فرماؤں فقیر آسان قدم کھنی ہین رکھ دے آسان وٹ بندے کے خدا سا ملان ادری دے رہا جو اللہ جو فضل کرم سائیں جے اگر کلام کو کہ حیات ہوچے مجھے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی جو شکر ہے مگر سب کا پہلی پیر سے رودے بارن رضی اللہ تعالیٰ جے کے سفر کیا پورے افغانستان جا کرناٹ جا کچھ جا انڈیا جا ان پورے سفرن کے پڑھو تو مجھے مرشد یہ سارا سفر اللہ کے ذکر نہ کیا کاش اللہ تعالیٰ کا دعا ہے تو یہ ذکر اساں جانے کے آباد تھی ونن تو انشاءاللہ تعالیٰ ذکر میں سب کچھ آئے انہیں ذکر سائیں سب کچھ فتح تھی انہیں ذکر میں روحانی رونق رہی اللہ تعالیٰ اساں سبن کے اساں جے مرشد کریم جے ذکر تے استقامت جی توفیق عطا پھر سے رودے بارسا اگر چاہو تھا سائیں جن تے حیدرآباد میں آیا لاڑجا فقیر آیا آخری نقل دو جائیں سائیں جو سبحان اللہ سائیں جن سائیں خلیفہ محمود رحمت اللہ علیہ پر جماعت بچی لیا تو امام العارفین پیش روزے جنی رضی اللہ تعالیٰ مراقب میں بیٹھا تو ایکڑے خلیفے سائیں کا ایکڑی فقی پوچھی دس پوچھو سائیں مکھے فلانی بیماریوں میں جو دس دیو تو پیش روزے جنی رضی اللہ تعالیٰ اکیو مبارک کھولے اور فرماؤں تو پہنی لاڑ جا فقیر اندا اللہ تعالیٰ جے مرکت جو گالی پوچھندا اللہ تعالیٰ جے قرب جو گالی پوچھندا اللہ تعالیٰ جے اسرار جو گالی پوچھندا روحانی رموز جو گالی پوچھندا لطائف جے اسرار جو گالی پوچھندا ہن فقیر فقیو دا پوچھن تو سائیں محمود رحمت اللہ علیہ جے جو مقام ہو جو پیر سے روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ محمود نکر دہا پیر سے روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں جینا بھی کرے پہنچے خلیفے کے استقبال قضا سائیں کا فرمائیں کہ رب اللہ شریف میں اور نظر کا غائب جنستے سائیں کے کون کو کے نسدار ہوگا ایک ہی محبت سائیں خلیفہ محمود رحمت اللہ علیہ جرے بنا سائیں جو پہنچے مرشد مرید جو تعلق تو پڑھ جائے تو خدا جو قسمہ موک سبنی قدرت جو ملفظہ تو پڑھو ہیں پر جے کا خلیفے کریے بارے کے پہنچے مرشد سا محبت ہی کمال ہے جے کا پہنچے مرشد کے پہنچے مرید سا محبت ہی کمال ہے تو سائیں جن سائیں محمود جنے بدھو تو سائیں جن نہیں چاہے پان اتی بھی پان فرماؤں کے بلا سائیں محمود جا لفظ بدھو پان فرماؤں کے بلا لاڑ میں کو طبیب کونے تنے دا بیچارہ دھوکھا پوچھا بے سائیں جن
یہ جملہ ایڈا تو پیارا فرمایا کہ سائیں فرمایا کہ سید فقیر ہو جے کرے حال کون پیو ان جملن تے ان کے حال اچھی پیو حال پہلی پیو سائیں فرمایا یار سائیں فقیر کے یار کیوں کون فرماؤ یار توکھے کو نہیں سائیں محمود کے فرماؤ یار توکھے کو نہیں مجھے عزیز مقصد یہ تو پیر سے روزے بارہ رضی اللہ تعالیٰ جو پیغام اساں جو خصوصی یہ ہے تو پنجے اولاد کے پنجے گھرن میں پنجے مدارس میں پنجے عہداکن میں پنجے مسجد میں فجر تے مغرب تے لا الہ الا اللہ جو ذکر ہوجے تو سمجھی وجو تے پیر سے روزے بارہ جو فائد اللہ تعالیٰ ہے اللہ سے جماعت کے غریب اور اساں کے مرشد کریم سندھ کے ذکر کا حلقہ دکھایا اور نہ سمجھا کہ ولی ہن دھرتی چھا پورے جو بڑے منہ چکڑو شخص حیران کو آخری گال کہا مارو شخص میں آئے ان کے کڑی شریف بچی گئے جنہیں کڑی شریف بچی جدید واحد ہو اتنے سائن کے اللہ حاجی محمد قاسم رحمت اللہ علیہ عنہ وفات کرے گئے ان سے مجھے ملاقات کرائی تو سائن ایک قرآن کتاب گھنی ہے اور فرماؤں ان کے سائن جن فرمایا تھا سائن محمود لکھوا تو انہیں وقت میں مارو شخص میں ایک جزیرے میں مروں کے مسلمان کہے ان فقیر کو دو جس صحیح حال محمود کے نالے اساں مجھے کو باقاعدے ماروش شہر کے اندر علاقہ ہے جتے خبر کونے پر خبرات سندھ کا کو بزرگ آیو جو انہیں دور میں مانو مسلمان کرے ہو اندازو لگایو تے بیڑن تے چڑی ماروش جڑے جزیرے میں صحیح روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ مجھے خلیفہ تے فیض پہنچایو یہ سارو جو سارو فیض مجھے مرشد کریم پیر سے روزے بارک ہوا اللہ تعالیٰ سان کے پیر سے روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ نقش قدم قدم تے حرج توفیق عطا فرما وما علینا اب میں صدارتی خطبہ کے لیے ہمارے مہمان اسکالر جو کراچی سے تشریف لائے ہیں خانقاہ قادریہ علمیہ کے روح رواں و خطیب و سجادہ نشین پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آ کر کے اپنا صدارتی خطبہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك الله لائق صد احترام حضرات علماء کرام مشائخ وزام اور معزز حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس فقیر کا یہ پہلا موقع ہے کہ ایسی عظیم الشان محفل مبارکہ میں کہ جو حضرت امام العارفین امام العصر فرد الوقت حضرت سیدنا پیر راشد روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں منعقد کی گئی ہے حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے ویسے چونکہ اس فقیر کے خانوادے کا تعلق روحانی اعتبار سے سلسلہ قادریہ ہی سے ہے اس لیے یہ بات
ہمارے لیے میرے لیے باعث شرف ہے کہ سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ ترین ہستی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف عطا فرمایا. گو کہ یہ میرا مقام نہیں ہے، میں اپنے لحاظ سے یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر صدارتی خطبے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، لیکن جناب حضرت پیر سید صدر الدین راشدی مدد العالی نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ اس محفل میں وہاں جائیں، تو ان کے حسب الحکم میں یہاں حاضر ہوں. میرے خانوادے کا تعلق بھی ایک اعتبار سے اس خانوادے سے یوں رہا ہے کہ میرے والد ماجد کراچی کے صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت صوفی صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب تصانیف سلسلہ قادریہ کے شیخ گزرے. انہوں نے اپنی 13 سالہ عمر میں اسی خانوادہ راشدی کے ایک بزرگ حضرت پیر سید بابا مٹھن شاہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور میرے جد کے والد ماجد یا میرے پردادا حضرت الحاج حافظ قاری علم الدین القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور ممتحن امتحان لینے کے لیے اسی خانوادے کے مدرسے دارالرشاد میں تشریف لایا کرتے تھے. اور ویسے میں نے عرض کیا کہ روحانی اعتبار سے ہمارا یہ سلسلہ ہے. حضرت پیر سیدنا راشد روزہ دھنی رضی اللہ تعالی عنہ خانواد راشدی کے موسیس اعلیٰ میں آپ کی شخصیت ایک علمی اور روحانی مقام رکھتی ہے. آپ کے والد بزرگ حضرت سید محمد بقا شہید رضی اللہ تعالی کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے. اگر ہم یہ کہیں تو مبالغہ نہیں، کم از کم میرے نزدیک، کہ ان کی ذات مبارکہ کے توسط سے اہل بیت کا فیض سندھ کے عوام تک پہنچا. اور دوسری طرف آپ کے والد ماجد کو یعنی حضرت سید مطبقہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ نقشبندیہ اور قادریہ کے توسط سے حضرت امام ربانی الفسانی اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ سے نسبت حاصل ہے. اس اعتبار سے آپ کے وسیلہ سے آپ کے مریدین اور معتقدین کو نقشبندیہ اور قادریہ فیضان بھی نصیب ہو رہا ہے. چونکہ آپ یعنی حضرت سید راشد المعروف روزہ دھنی رضی اللہ تعالی کہ بچپن میں آپ کے والد ماجد حضرت سید بقا نے اپنے مرشد گرامی حضرت مخدوم محمد اسماعیل الرحمہ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور انہوں نے آپ کو دعا دے کر آپ کا نام پوچھا تو انہوں نے فرمایا، جب نام سنا تو فرمایا کہ بہت اچھے ہوں گے. پھر آپ کو انہوں نے گود میں لے کر پیار فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ مبارک روح ہے، یہ پیشگوئی ہے جو کہ صادق ہوئی. فرمایا کہ یہ وہ مبارک روح ہے جس سے دنیا کا بہت بڑا حصہ فیضیاب ہوگا. مقولہ مشہور ہے، قلندر چے گوید ہما دیدہ گوید. قلندر جو کچھ کہتا ہے دیکھ کر کہتا ہے. مکاشفہ چنانچہ واقعی حضرت سید پیر راشد روزہ دھنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود مسعود سے نہ صرف سندھ بلکہ دوسرے شہروں کے عوام نے بھی روحانی اور علمی فیض حاصل کیا.
چونکہ آپ کے والد ماجد سلسلہ قادریہ کے شیخ تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو بھی سلسلہ قادریہ میں بیعت فرمایا اور ذکر کی تعلیم فرمائی۔ اگر یہ سوال آئے ذہن میں کہ آپ کے والد کا سلسلہ تو نقشبندیہ بھی تھا، پھر انہوں نے سلسلہ قادریہ میں آپ کو داخل فرمایا اور وہی سلسلہ آپ پر غالب ہوا، تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی روحانی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بانیوں نے سلسلہ قادریہ کے بانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان نہ فرمائی ہو۔ چنانچہ یہ بات کوئی متنازع نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلسلہ کوئی بھی ہو، نقشبند ہو یا سہروردیہ ہو یا چشتیہ ہو یا قادریہ ہو، تمام سلسلے کے روحانی سربراہوں کا مقصد ایک ہی رہا ہے۔ حضرت مولانا امام الصوفیہ محمد جلال الدین رومی علیہ الرحمن نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے اپنے مثنوی شریف میں کہ ہر نبی و ہر ولی را مسلک ہے لیک تاحت میغت جملہ یکیست۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر نبی اور ہر ولی کا ایک مسلک ہے، یعنی کہ ایک تعلیم ہے، لیکن اپنے مقصد کے اعتبار سے سب ایک ہی ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سلسلے کے بانی نے اپنے مریدوں کو، معتقدین کو، چاہنے والوں کو اللہ کا راستہ دکھایا ہے، اور یقیناً بزرگان دین کا یہ خاندان کے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بشر جو یہ چاہے کہ وہ خدا سے ملے تو ملنے والے جو ہے رب کے اونٹ سے جا کے ملے۔ آج یہ بات ثابت آ رہی ہے حضرت سیدنا پیر سید راشد روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مسعود کے حوالے سے کہ 200 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، مگر آج ان کے چاہنے والے ان کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں۔ دراصل ہم ان کی قدر و منزلت میں اضافہ نہیں کر رہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت قدر و منزلت عطا فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے اور ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ آدمی جس چیز کی قدر کرتا ہے اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ کسی کا شعر ہے حسن سے بصرہ بلال از حبش سہیب از روم، حسن سے بصرہ بلال از حبش سہیب از روم زخاو کے مکہ ابو جہل اینچے بالعجبیس، کہ اگر فیض ملنا ہو تو حسن بصری کو مل جاتا ہے، بلال حبشی کو مل جاتا ہے، سہیب رومی کو مل جاتا ہے، لیکن ابو جہل کو نہیں مل سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے سرکار دو عالم مغفر بن آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر نہیں کی، حالانکہ دیکھا مگر قدر و منزلت نہیں کی، تو فیض سے محروم رہا۔ آج 200 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی حضرت امام العصر فرد الوقت کا ہم اثر نہیں ہے، لیکن جتنے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ گویا ہم حضرت سیدنا پیر راشد روزے دھنی کی محفل میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بزرگان دین کی تعلیمات، ملفوظات، مکتوبات یہ ہمیشہ سے لوگوں کے لیے سرمایہ حیات رہے ہیں اور تعلیم کا ایک بڑا ذریعہ رہے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں بزرگان دین کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی لوگوں کے لیے فیض کا دریا بن جاتی ہیں، فیض کا سمندر بن جاتی ہیں۔ اس لیے آج خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سید پیر راشد روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، مکتوبات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور حضرت پیر سید راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے والد ماجد نے سید مطبقہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادری میں بیعت کیا تو میں نے ذکر جہد کی مشق شروع کر دی۔
ذکر جہر جو ہے یہ سلسلہ قادریہ کا ایک حوالہ ہے بڑا، ورنہ سلسلہ نقشبندیہ کا ذکر خفی مشہور ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہر حال میں ہونا چاہیے، ذکر خفی ہو یا ذکر جلی ہو، یہ کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے۔ میں جب حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام کے ایک شعر میں فرماتے ہیں، وہ ذکر خفی یا کہ ذکر جلی، سمجھنے کی بات ہے، وہ ذکر خفی یا کہ ذکر جلی، مگر یاد حق ہو کسی طور بھی، کسی طرح اللہ کی یاد ہونی چاہیے، کبھی ذکر خفی سے ہو، کبھی ذکر جلی سے ہو، جس میں انسان کی روح کو لذت محسوس ہو، ذہن و دل اور روح کو جلا محسوس ہو۔ چنانچہ فرماتے میں نے ذکر جہر کی مشق شروع کر دی اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ کیفیت ہو گئی کہ ہر بنے منہ سے، یعنی بال سے، جڑ سے ذکر جاری ہو گیا، اور تھوڑے ہی دنوں میں انوار و تجلیات کی بارش ہونے لگی۔ اب یہ بات جب میں نے پڑھی آپ کی تعلیمات میں تو میرا ذہن فوراً سلطان عارفین سلسلہ قادریہ کے مشہور صوفی بزرگ، جن کو صوفیہ حضرت سیدنا پیران پیر غوث العظم رضی اللہ عنہ کی زبان بھی کہتے ہیں، ان کے کلام کی طرف میرا ذہن چلا گیا کہ آپ فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن تے آئی ہو، میرا مرشد سلامت جیوے باہو جسے بوٹی لائی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا پیر راشد روزدنی رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک بھی اس وقت یہی نمونہ بنی ہوئی تھی کہ ذکر جہر کی مشق نے ان کی ذات پاک کو ذکر سے مہکا دیا اور خوشبو سے ان کا وجود مہک رہا۔ چنانچہ سید راشد روزدنی رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد سید بقا شاہ شہید کو اپنے وقت کے غوث حضرت سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ نے اجازت بھی عطا فرمائی تھی اور کچھ تبرکات قادری بھی عطا فرمائے تھے، جن میں گنج قادری، سورہ یاسین شریف کے مخصوص معمول کی اجازت بھی شامل تھی، اس لیے ان کے توسط سے یہ معمولات حضرت پیر سید راشد روزدنی رحمہ کو بھی حاصل ہوئے ہوں تو کوئی تعجب نہیں۔ اکثر صوفیہ کو قرآن و حدیث کے علوم کے علاوہ امام الصوفیہ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے بڑا گہرا شغف رہا ہے، اور یہی بات ہم حضرت سیدنا پیر راشد روزدنی رضی اللہ عنہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی مثنوی مولانا روم سے بڑی عقیدت رکھی، بڑا شغف رکھا، بلکہ اپنی اولاد کو بھی مثنوی شریف کا درس دیتے رہے۔ اللہ والے صحیح معنی میں عباد الرحمن کے لقب کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن جو ہے قرآن مجید کا الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت پیر سید راشد روزدنی رضی اللہ تعالی عنہ عباد الرحمن میں شامل ہیں، اس لیے کہ آپ کی ذات پاک سے ہم کو نظر آتا ہے کہ آپ رات دن اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول رہتے تھے، نہ صرف تنہائی بلکہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے ہوئے رہتے تھے، کیونکہ اللہ والوں کا یہ معمول رہتا ہے کہ چاہے وہ تنہا ہو چاہے وہ اجتماع میں ہو مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے ہوئے رہتے ہیں۔ مخلوق کا ہونا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت پیر سید راشد روزدنی رضی اللہ عنہ کا معمول رہا کہ آپ آدھی رات کو اپنی حویلی سے نکل کر مسجد شریف میں تشریف لاتے اور تہجد کے نوافل ادا فرماتے تھے، اور پھر صبح فجر تک عبادت اور ریاضت میں محو رہا کرتے تھے، ہر نماز با جماعت ادا فرماتے تھے، صبح کی نماز کے بعد اشراق کے وقت تک ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے، اور چاش کے نوافل کے بعد مثنوی کا مطالعہ فرماتے تھے، اور جمعہ کی